तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम यहूदा के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये आखिरी अयाम के खतूत में से है जो एक ही बाब पर मुश्तमिल है, और इस ख़त में बरगश्ता होने वालों की खसूसियात और उनकी सज़ा का जिक्र मिलता है। हम इसके पहले बाब की 5वीं और 6ठी आयत पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इन आयात के मुताले से पहले ज़रा हमें बरगश्ता होने वालों की खसूसियात बयान कीजिए जो 4 आयात में मौजूद हैं। क्योंकि बाज़ ऐसे शख्स चुपके से हम में आम मिले हैं जिनकी सज़ा का जिक्र कदीम ज़माना में पेशतर से लिखा गया था, और हमने सीखा कि ये 14वीं आयत का हवाला देता है जिसमें गुमराह होने वालों की सज़ा का बयान किया गया है, जो सज़ा उनके लिए मुकर्रर है, सज़ा के लिए मुकर्रर हुई है। उसने हमें 3 चीज़ें बयान की। ये बेदीन है, और मैं कहूँगा कि बेदीन का लफ्ज़ इस ख़त में 6 मरतबा आया है। एक बार 4थी आयत में जो हमने पढ़ा, और 4 मरतबा 15वीं आयत में इसका जिक्र हुआ, ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उनकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। सो 15वीं आयत में 4 मरतबा बेदीनी का जिक्र है, और फिर इसके बाद 18वीं आयत में जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। अगर आप देखें तो इस ख़त में बेदीनी का लफ्ज़ नुमाया है, जो हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती में बदल डालते हैं और कहते हैं कि खुदा भला है और वो लोगों को जहन्नुम की आग में नहीं डालेगा और गज़बनाक नहीं होगा। खुदा मोहब्बत है, वो ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसके फजल को शहवत परस्ती में बदल डालते हैं। उन्होंने उसके फजल को बदला और उसके इख्तियार और कुदरत के गलत मानी निकले, और फिर वो अपने वाहिद मालिक यसू का इनकार करते हैं। जी शुक्रिया। मैं 5वीं और 6ठी आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। भाई, उसने गुमराहों के मुतालिक 2 मिसालें दी, उन लोगों की और फरिश्तों की बात की जो अपने मुकाम पर कायम ना रहे। भाई यूसुफ, आप हमें उन लोगों के मुतालिक बताइए। अगली आयत में 3 मिसालें भी मौजूद हैं। इस ख़त में कुल मिलाकर 3 बातें हैं, और उनका इस ख़त में कुछ यूं बयान हुआ है। यानी इस ख़त में 3 बातें हैं। जी हाँ, 3। सही। बस अगरचा तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बातें तुमको याद दिलाना चाहता हूँ। वो पुराने अहदनामे से वाकिफ ना थे और मुल्क मिस्र से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। और मैं कहूँगा इन 3 बातों में, जो कि 6, 7 और 8वीं आयत में मौजूद हैं, इनमें एक दूसरे के बरक्स बातें मिलती हैं। पहले उन्हें बचाया, फिर हलाक किया। अगली आयत में जो कायम ना रहे उनको उसने रखा, और लिखा है इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए। पुराने अहदनामे में इनकी सज़ा उनको जलाना था, इसीलिए वो शहर जलाए गए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। लेकिन लिखा है कि वो गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के, ये सिर्फ ज़नाकारी नहीं
بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بڑا گناہ ہے۔ لیکن سدوم اور امورا کے لوگوں نے اپنی حد پار کی، اور پیدائش کے 19ویں باب میں ہم یہ واضح پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس پر اپنی رائے دیجیے گا۔ لکھا ہے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ یعنی کہ یہ ان کے بارے میں ہے جو ایمان نہ لائے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو گنتی کے کتاب کے 14ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جاسوس بھیجے اور انہوں نے آ کر اس ملک کی خبر دی جو خدا نے ان کو بخشا تھا، کہ وہاں جانے کا تصور بھی نہ کریں، کیونکہ وہاں بنی عناق کو دیکھا۔ ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ انہوں نے میں۔ یقین نہ کیا۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے اپنے لیے رہنما مقرر کیا کہ واپس مصر کو لوٹیں۔ خداوند نے اپنے غضب میں قسم کھائی اور اس نے کئی مرتبہ ان کی برداشت کی۔ 10 بار انتظار کیا اور پھر موسیٰ نے ان سے کہا، 10 بار انتظار کے بعد بس بہت ہوا۔ تب اس نے ان کی عدالت کی۔ جو لوگ ملک مصر سے باہر نکلے، ان میں سے 2 کے سوا کوئی اور وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہوا۔ ان میں سے نون کے بیٹے یشوا اور کالب نے ایمان رکھا۔ اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ جیسے عبرانیوں کے 3 باب میں لکھا ہے کہ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر میں اس کو دوسری طرح کہوں تو پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں یوں لکھا ہے کہ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا۔ خدا راضی نہ ہوا، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو راضی کرنا ناممکن ہے، اور ان کے ایمان نہ رکھنے کے سبب سے وہ بیابان میں مرے اور دفن ہوئے، اور یہی سچ ہے۔ بھائی یوسف، میں اس نجات میں فرق جاننا چاہتا ہوں جو ملک مصر سے نکل کر ملی اور ابدی نجات، کیونکہ یہ واضح ہے جو ملک مصر سے نکلے وہ وعدے کی سرزمین میں داخل نہ ہوئے بلکہ وہ بیابان میں ہی مر گئے۔ سو یہ کوئی نہ سمجھے کہ نجات ملنے کے بعد بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ بھائی ایاد، یہ پرانے عہد نامے کا اصول ہے۔ اس میں نئے عہد نامے کی طرح نجات کی تعلیم موجود نہیں۔ اسی لیے زکریا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے باپ نے یوں لکھا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ صحیح۔ یہ نئی چیز تھی جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں نہیں تھا۔ مثلاً تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے بچائی گئیں۔ کیا ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 8 میں سے ہم آج آسمان پر موجود ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریر جس نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اس کا چرچا کیا آج آسمان پر ہے؟ اور میں کہوں گا کہ خدا نے نوح کی اولاد کو برکت دی، لیکن بعد میں نوح نے ان پر لعنت کی۔ نوح اور اس کی اولاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ پرانے عہد نامے کی نجات ایک علامت ہے، زمینی علامت ہے۔ زمینی۔ صحیح۔ سو میں کہوں گا جب اس نے کہا کہ ایک قاضی نے اسرائیل کو بچایا، تو کیسے مراد یہ ہے کہ وہ سب آسمان پر جائیں گے؟ نہیں، جی۔ یہ فرق معاملہ ہے، اور آسمان پر جانے کا خیال پرانے عہد نامے میں ہرگز موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہم کسی ایسے واقعے کو بنیاد نہ بنائیں کہ نجات کے بعد بھی لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ یوں ایمان اور نجات کے بعد بھی ایماندار کا ہلاک ہونا ہرگز ممکن ہے، نہیں، تب نجات کیونکہ نئے نہیں۔ عہد نامے کی نجات اور فضل کا دور ابدی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی ضمانت ہمیں مسیح میں ملتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمان پر ہوں گے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ابھی ہم رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ کبھی کبھار ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کا بہانہ کر کے خداوند کی خدمت نہیں کرتے، حالانکہ یہ جائز اور اچھی بات لگتی ہے، لیکن اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا کو ہمارے بچوں کی فکر نہیں ہے، جبکہ خدا کو ان کی فکر ہے، اور جب وہ اس کے فرما برداری کریں گے، اس پر ایمان رکھیں گے اور بھروسہ کریں گے، اس نسل کی اولاد نے دریائے یردن کو پار کیا اور وعدے کی سرزمین میں پہنچے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، لیکن جو نسل ایمان سے پھر گئی وہ بیابان میں ہی ختم ہوئی۔ یہودا نے ہمیں اس کی مثال دی کہ ایمان نہ رکھنے اور گمراہ ہونے سے ہمارا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔
5वीं आयत, बस अगरचे तुम सब ये बातें एक बार जान चुके हो तो भी मैं ये बातें तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जो हमने सीखा और जानते थे उसकी याद दहानी की ज़रूरत है। जी भाई यूसुफ, याद दहानी की अहमियत के मुतल्लिक हमें बताइए। जी, दरअसल मैं कहूँगा ये बहुत अहम है, और मैं कहूँगा कि इसके मुतल्लिक लूका 24वें बाब और दूसरे पतरस के 3 बाब में वाज़े तौर पर लिखा है कि जी ये बहुत सादा है। लूका के 24वें बाब में मसीह मुर्दों में से जी उठा और एक फरिश्ता मरियम पर जाहिर हुआ, और लिखा है वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। और फिर आगे लिखा है, याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उनको याद आईं। दूसरे पतरस के 3 बाब में भी यही है। पौलुस कहता है, ए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूँ, दोनों खतूत से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। और पौलुस रसूल ने दूसरे तिमोथियस के खत में यूं फरमाया कि ये बातें उन्हें याद दिला। इसका मतलब ये नहीं कि तिमोथियस इन बातों को याद करता, बल्कि वो ये बातें भाइयों को याद दिलाता। जब हम मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं कहूँगा कि ज़रूरी ये नहीं कि नई हकीकत को जाने, बल्कि हम अपनी तसल्ली और अपनी याद दहानी के लिए इन सब बातों को याद करें। ठीक है, शुक्रिया। अब हम 6ठी आयत पर चलते हैं। कदीम ज़माने के लोगों की बात करने के बाद ये गुमराही की दूसरी मिसाल है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ किन फरिश्तों की बात हुई? क्या ये अल्फाज इब्लीस और उसके साथ गिराए हुए फरिश्तों के लिए है? जी, मैं कहूँगा कि ये इब्लीस और उसके साथ गिराए हुए फरिश्तों के लिए नहीं है, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने उनको दायमी कैद में रखा, और हम ये जानते हैं कि इब्लीस आज़ाद है। जी, कैद नहीं, ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और खुदावंद के पूछने पर उसने कहा कि जमीन पर इधर उधर फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। और मुकाशफा के 22वें बाब में हम ये पढ़ते हैं कि वो खुदा के हजूर खड़ा होता है। और मैं कहूँगा कि एक भी मुफक्कर का ये ख्याल नहीं है कि ये अल्फाज 6ठी आयत में इब्लीस के लिए हैं, बल्कि उनके दरमियान इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है। और कुछ का कहना है कि ये पैदाइश 6ठे बाब का हवाला है। पैदाइश 6ठे बाब में क्या लिखा है? लिखा है, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि यही एक वजह थी जिसकी वजह से इंसानी नस्ल तबाह हुई, क्योंकि ये गिराए गए और फिर आदम की बेटियों के दरमियान ब्याह हुआ, इनमें अज़दवाजी ताल्लुक हुआ और एक अजीब नस्ल पैदा हुई। और मैं ये कहूँगा कि इसी नस्ल को जबार कहते हैं, यानी नफलीन। सही। और बेशक तमाम मुफक्करीन इस बात पर राजी नहीं हैं, क्योंकि दरअसल फरिश्ते रूह हैं, और रूह आदम की बेटियों से ब्याह कैसे कर सकती है, और वो इस बात पर इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन देखें भाई, मैं यहाँ कहूँगा कि हम हकीकी तौर पर ये कह सकते हैं कि ये तमाम बातें इब्लीस और उसकी फौजों के लिए हरगिज नहीं हैं, क्योंकि ये वो हैं जो कि इब्लीस और उसकी फौजों के अलावा भी गिराए गए थे। और फिर खुदा ने ये देखा कि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए खुदा ने इब्लीस को इख्तियार दिया, और ये भी खुदा का मकसद है। और इब्लीस तब तक बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन भाई यूसुफ, मैं कहना चाहूँगा कि खुदा ने उनको कैद किया। जी, ठीक। और इनके मुतालिक हम दूसरे पतरस के 2 बाब में पढ़ते हैं, ये दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक मौजूद हैं। और दूसरे पतरस में बताया कि वो जहन्नुम में हैं, और ये लफ्ज़ जहन्नुम नहीं है, और ये यूनानी लफ्ज़ दूसरे पतरस 2 बाब के अलावा कहीं नहीं आया, और ये लफ्ज़ है टाटरस, और इसके मानी हैं तारीकी और कैद और बंद होना। जी हाँ, और ये इब्लीस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इब्लीस आज भी आज़ाद है, जबकि ये दायमी कैद तारीकी में मौजूद हैं। भाई यूसुफ, अभी आपने पैदाइश 6ठे बाब में से हवाला दिया,
کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے روح ہو کر آدم کی بیٹیوں سے شادی کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ملاپ کا عمل حیاتیاتی ہے۔ پیدائش 18ویں باب میں خداوند 2 فرشتوں کے ساتھ ابراہم سے ملنے آیا۔ انہوں نے انسان کی طرح کھانا کھایا اور یہ بھی ایک حیاتیاتی عمل ہے۔ یوں ملاپ کا عمل بھی پیدائش ممکن ہے۔ 19 میں جی، پیدائش 19 میں لوط کے گھر پر لوط کے گھر پر ممکن ہے کہ اسی طرح ملاپ کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ ان کے پاس جسم تھا یا وہ انسان کے جسم میں داخل ہوئے اور پھر ملاپ کا عمل ممکن ہوا، کیونکہ وہ فرشتے وہ روحیں اپنے مقام میں قائم نہ رہے۔ بھائی، میں چند الفاظ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا۔ یہاں حکومت کا لفظ یہ یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پہلی سی حالت۔ سو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی پہلی حالت میں نہیں رہے کیونکہ وہ روح تھے، لیکن اپنی پرانی حالت کو قائم نہ رکھنے کے بعد وہ روح نہیں رہے بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے آسمان کو چھوڑا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے وہ جنہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا مقام چھوڑ دیا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ممکن ہے کیونکہ معاملہ آج بھی ایسا ہے، پھر اور اس میں 2 رائے موجود ہیں کیونکہ ہم کسی ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں 2 رائے ہم موجود ہیں، یقینی طور کوئی پر ایک نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن آسمانی حالت میں بیاہ یا شادی نہیں لیکن ہوتی۔ بھائی یوسف، آسمانی حالت میں بیاہ یا شادی نہیں ہوتی۔ آسمان کے فرشتے انہوں نے آسمان پر اپنا مقام چھوڑا بالکل اور زمین پر صحیح۔ آئے۔ ان صحیح۔ کی اس حالت کے سبب سے خدا نے دائمی قید اور تاریکی میں رکھا۔ شکریہ بھائی یوسف، ابھی ہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ بھائی یوسف، ہم نے سیکھا کہ یہاں ان فرشتوں کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا۔ یہ ابلیس کے گرائے جانے سے مختلف ہے۔ ابلیس کے آسمان کے گرائے جانے کے مرحلے بیان کریں، اس کی عدالت کیسے ہوگی؟ جی بھائی یوسف۔ ابلیس کے گرنے کی شروعات یسایہ کے 14ویں باب اور حزقیل کے 28ویں باب میں ہوئی۔ وہ مغرور ہوا اور اس نے چاہا کہ وہ اپنا تخت خدا سے بھی اونچا بنائے، اس لیے اس مخلوق کو زوال ہوا۔ جی اور حزقیل 28ویں باب میں اور یسایہ 14ویں باب میں صحیح۔ ایک اور زوال موجود ہے جس کا ذکر مسیح یسوع نے یوحنا کے 12ویں باب میں کیا تھا۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور اگر میں زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس بھیجوں سب گا۔ کو۔ اس نے صلیب کا حوالہ دیا، اس کے صلیب پر چڑھائے جانے سے جی، ہم بے الزام ٹھہرے، بے الزام ٹھہرے۔ اس نے حکومتوں اور اختیار کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا تماشا بنایا اور فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ بالکل، آدم کی تخلیق سے پہلے ابلیس گرایا گیا، ہم اس کا عین وقت نہیں بتا سکتے۔ اور پھر دوسری مرتبہ میں کہوں گا کہ صلیب پر اس کو شکست ہوئی۔ صحیح۔ تیسری مرتبہ مکاشفہ 12ویں باب میں مصیبت کے درمیان یا بڑی مصیبت کے دور سے پہلے 7 سالوں کے وسط میں وہ آسمان سے زمین پر گرایا جائے گا، تب وہ آسمان پر نہیں رہے گا۔ صحیح۔ اور چوتھی مرتبہ مکاشفہ 20ویں باب کے مطابق وہ زمین سے اس گڑھے میں مکاشفہ ڈالا 20واں جائے باب۔ گا، جب ایک فرشتہ اسے پکڑ کر اس گڑھے میں پھینک دے گا، بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے، اور تب اس کا آخری زوال ہے جب اس کو آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اے ملاؤن، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے ان میں فرق بیان کیا جو اب محفوظ ہیں کہ عدالت کے دن دائمی قید میں تاریکی میں رہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا۔ جی، آپ نے بتایا یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی آزاد پھرتا ہے، زمین پر گھومتا ہے۔ شاید کوئی ہمیں یہ کہے کہ ابلیس آزاد ہے اور زمین پر گھومتا ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے، ایمانداروں پر اس کا اختیار ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے، وہ ان کے قریب جائے
اور اپنی ترکیبوں اور جادوگری سے ان کو پریشان کرے؟ ایمانداروں کے لحاظ سے اس کی حدود کیا ہیں بھائی یوسف؟ بہت سی آیات ہیں۔ پہلے یوحنا اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا اور وہ چھونے شریر اسے چھڑانے نہ نہیں پاتا۔ پاتا۔ یعنی ایمانداروں پر اس کا اختیار نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ ناممکن کیوں ہے؟ کیونکہ ایماندار روح القدس کا مسکن ہے۔ صحیح۔ جب روح القدس ہم میں بسا ہو، جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو جی۔ دنیا میں ہے۔ اس لیے ابلیس کی قوت سے نہ گھبرائیں۔ پولس رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم اس سے خوف زدہ ہوں، بلکہ اس کے ارادوں سے واقف کروایا جی۔ کہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ مجھے پرانے عہد نامے کی کہانی یاد ہے۔ صحیح۔ بلک نے بلام سے کہا کہ خدا کے لوگوں پر لعنت کر، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، صحیح۔ بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ خدا کی طرف تھا، اور جب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہو تو ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جی۔ وہ منصوبے بناتا ہے، وہ منصوبے بناتا ہے کہ وہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں۔ جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، ان کا خدا پاک ہے، اسی لیے ان کے سامنے مواب کی بیٹیوں کو لاؤ تاکہ وہ زنا کریں۔ صحیح۔ اور یہ میں کہوں گا کہ شیطان کا منصوبہ تھا، یہ شیر اور سانپ کی تصویر جی، ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں شیطان کے اختیار سے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ وہ ہمارے لیے منصوبے بنا سکتا ہے، یا ہم اس سے بھی محفوظ ہیں۔ اس نے پترس کے لیے بھی پھندا بنایا جب اس نے خداوند اپنے یسوع المسیح کا انکار کر دیا۔ صحیح۔ یہ پہلی آیت تھی، اور دوسری آیت رومیو کے 8ویں باب میں ہے۔ لکھا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے نہیں جو خدا کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ فرشتے جو دشمن جی، ہیں۔ دشمن ہے۔ جی، دشمن ہیں، کیونکہ باقی فرشتے کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں۔ اور یہ فتح کا نعرہ ہے، ابلیس کی شکست ہے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ ابلیس کو کبھی ہم پر اختیار حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایماندار اس بات کا یقین رکھیں، کوئی جادو، کوئی بھی عمل نہیں۔ خدا کے فرزندوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، کیونکہ ان کے گرد اس کا پہرا ہے۔ کبھی کبھی ابلیس خدا کی اجازت سے ایمانداروں کو پریشان کرتا ہے، جیسے اس نے ایوب کو کیا تھا، اور یہ سب خدا کے اختیار میں ہے۔ آپ نے بلام کے الفاظ کا حوالہ دیا ہے۔ جی۔ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے۔ یہ ایمانداروں کی حفاظت ہے، ان کو یاد رکھیں اور ابلیس کے تمام منصوبوں سے ہوشیار رہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ میں قسط کے آخری منٹ میں قدیم زمانے کے لوگوں کی بات کروں گا، مگر ان میں اکثر سے خدا راضی نہ ہوا۔ لوگوں کا گناہ ایمان نہ لانا تھا، وہ بیابان میں ہلاک ہوئے۔ ہمیں اس خطرے کے متعلق مزید بیان کیجیے۔ 2 آیات موجود ہیں، ایک گنتی 14ویں باب کی 11ویں آیت اور دوسرا رومیو 4 باب میں ہے۔ یہاں خداوند نے فرمایا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، جی، توہین کرتے رہیں گے، اور انہوں نے خدا کے کلام پر ایمان نہ رکھ کر اس کی توہین کی۔ یہ ان کا قصور تھا، وہ جھوٹے جس نے خدا کا ٹھہرے۔ یقین نہیں کیا، اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا۔ جبکہ رومیو کے 4 باب میں لکھا ہے، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے پر شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ ایمان میں مضبوط ہو کر بے ایمان ہونا خدا کی توہین ہے، جبکہ ایمان رکھنا تمجید خدا ہے۔ کی تمجید ہے۔ صحیح۔ جب خدا کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ وفاداری کے ساتھ نبھاتا ہے، اور ایمان ہی سے جو ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہم سے کیسے پیش آیا، ماضی میں ہم سے کیا کیا۔ جب داؤد نے جاتی جولیت کو للکارا تو ایمان سے ان سب وعدوں کو یاد کیا جو ماضی میں خدا نے اس سے کیے، اور کہا خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان رکھنے سے خدا کی تمجید ہوتی ہے، ہمارے زندہ خدا صحیح۔ کی۔ شکریہ بھائی یوسف، پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔
عزیز ناظرین، میں 5ویں آیت کے ساتھ اس قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ یہاں مرقوم ہے، پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو، اس نے وہ یاد دلایا جس کی تعلیم ہمیں ملی تھی، لہٰذا ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نظر اور ہم اپنی سوچ کو اس پر قائم رکھیں۔ عزیزو، وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ پہلے لوگوں نے اپنی بے ایمانی کے سبب سے خدا کی توہین کی، اس لیے خدا نے بیابان میں ان کی عدالت کی۔ نئے عہد نامے کی روشنی میں فضل کے دور میں ہماری نجات اور سلامتی یقینی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ خدا کے فرزندوں میں سے کوئی بھی ہلاک ہو جائے، پر بے ایمانی عملی طور پر خدا کی توہین ہے اور اس سے ہماری رفاقت اثر انداز ہوتی ہے۔ جب آپ خدا کے وعدوں پر شک کریں تو آپ اس کی قدرت پر شک کرتے ہیں۔ جب اس کے فراہم کرنے پر شک کریں تو آپ خدا کو اس خوشی سے محروم رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا خدا کامل خدا ہے۔ ایمان کا دامن نہ چھوڑیے، بس اس پر توکل کیجیے۔ بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ پچھلے لوگوں سے سبق حاصل کیجیے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم سب زندہ خدا کے وعدوں پر یقین رکھیں، اس کا دامن تھامے رہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ مش بقوي إيماني بشوية كلمات، لكن ده إيماني باللي عشاني مات. مش بقوي إيماني بشوية كلمات، لكن ده إيماني باللي عشاني مات. واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو ومر. واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو ومر. الإيمان علمني ارمي الشيل عليه، واضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه. الإيمان علمني ارمي الشيل عليه، واضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه. واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو. أنا واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، أصل ده قلبي اتعلق بيه راضي معاه بحلو ومر. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.